बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला सफ़र मुबारक अपनी रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हमरा मक्का मुकरमा से कबीला बनी साद की बस्ती की जानिब किया। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सफ़र के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाती हैं कि मैं अपनी बस्ती से अपने खामंद और अपने शीरखार बच्चे को साथ लेकर बनु साद बिन बकर की चंद खवातीन के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकली। वो कहत का ज़माना था, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। मैं एक ब्राउन रंग की गधी पर सवार थी और हमारे साथ एक उम्र रसीदा ऊँटनी भी थी। नाज़रीन, बाज़ रिवायात में आता है कि आप ऊँटनी पर सवार थीं। वो फरमाती हैं कि हमारी हालत ये थी कि हमारा बच्चा भूख की वजह से रोता था और हम सारी रात सो नहीं सकते थे। मेरी छाती में इतना दूध न था कि बच्चे को पूरा आ सके और न ही हमारी बूढ़ी ऊँटनी के पास कुछ था, लेकिन हमें बारिश और खुशहाली की उम्मीद थी। गर्ज ये कि मैं अपनी गधी पर सवार निकली तो वो थक गई। उसके दुबलेपन और कमजोरी की वजह से साथियों को भी जहमत हुई, यहाँ तक कि हम मक्का मुकरमा पहुंच गए। जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकरमा पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया, सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कोई औरत ऐसी न रही जिसने कोई बच्चा न ले लिया हो, सिर्फ मैं ही बाकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को न पाती थी। जब हम वापस जाने के लिए तैयार हो गए तो मैंने अपने खामन से कहा, बखुदा मैं ये बात सख्त नापसंद करती हूँ कि किसी शीरखार बच्चे को लिए बगैर अपने साथ वालियों में लौटूं। मैं तो इस यतीम बच्चे के पास जाऊंगी और इसे जरूर लूंगी। उन्होंने कहा, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्या खबर कि अल्लाह ताला इसी में हमारे लिए बरकत दे दे। चुनांचे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध से ज़्यादा सफ़ेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुश्क वगैरह की खुशबुएं आ रही हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। जाने से पहले जब मैंने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अलविदा कहा तो मुझे उन्होंने बहुत सी इनायात से नवाजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी वसीयतें फरमाईं। मैं उन्हें कबूल करके अपने कबीला बनी साद की तरफ मुतवज्जे हुई। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी सवारी की तरफ आई, अपनी गधी या ऊँटनी पर सवार हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी सवारी बहुत चुस्त व चालाक हो गई और अपनी गर्दन को ऊपर उठा लिया जैसे वो रक्स करते हुए हाथ पांव जमीन पर मारती हो और फख्र से सर ऊंचा करती थी। सफर के दौरान मैंने देखा कि मेरी सवारी बड़ी खुशी से खाना काबा की तरफ मुतवज्जे हुई और 3 मरतबा अपना सर जमीन पर रखा, फिर कबीले के जानवरों के आगे आगे दौड़ने लगी। लोग उसकी तेज रफ्तारी पर हैरान होते थे। औरतों ने मुझसे कहा कि ए हलीमा, अपनी सवारी की बाग खींच कर रख ताकि हम तेरा साथ दे सकें। क्या ये वही सवारी नहीं है जो मक्का मुकरमा जाते वक्त कमजोरी से चल भी नहीं सकती थी और तमाम जानवरों से पीछे रह जाती थी? मैंने कहा, ये वही जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस फर्जंद की बरकत से इसे कवी और ताकतवर कर दिया है। इस पर उन्होंने कहा, इसमें कोई राज है और इसकी बड़ी शान है। इस सफर के दौरान मैं अतराफ व सहरा से ये आवाज सुनती थी। कहने वाला कहता था, ए हलीमा, तू आखिरकार गनी हो गई और बनी साद की औरतों में बुजुर्ग हो गई। मैंने इस सफर के दौरान जिस जगह और मकाम पर क़याम किया वो जगह सरसब्ज व शादाब हो गई और बहुत सी घास वहां पर पैदा हो गई, हालांकि वो कहत का जमाना था। हत्ता कि हम बनी साद की बस्ती में पहुंच गए तो कोई खित्ता इससे ज्यादा खुश्क और वीरान न था, लेकिन हमने नुकसान और तंगी का मुंह नहीं देखा। हमारे कबीले के लोग कहतो गरानी में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब मेरी बकरियां चरागाह में जाती तो शाम को खूब शिकम सैर, तरोताज़ा और दूध से भरी हुई वापस आती। हम उनका दूध धोते और खूब सैर होकर पीते और दूसरों को भी पिलाते। हमारी कौम के लोग अपने चरवाहों से कहते कि तुम अपनी बकरियों को उस चरागाह में क्यों नहीं चराते जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि हमारे घर में ये खैर व बरकत कहाँ से आई है।
वो अपने मवेशी भी इसी जगह चराते जहां मेरी बकरियां चरती थीं। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी बकरियों में भी खैर व बरकत पैदा कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस तमाम कबीले में खैर व बरकत फैल गई। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला सफ़र मुबारक था। नाज़रीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दो कामत और जिसामत के एतबार से 4 साल के बराबर मालूम होते थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़वा दिया। फिर मैं अपने खामद के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा माजदा की खिदमत अक़दस में ले गई ताकि आपको उनके हवाले कर दूं। लेकिन उस खैर व बरकत की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइस हमें और हमारे कबीले को हासिल हुई थी, हमें गवारा न था कि आपको छोड़ते, लेकिन फिर भी हमने आपको आपकी वालदा माजदा के पास पहुंचा दिया और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उस खैर व बरकत का तज़किरा किया जो हमें आपकी बदौलत मयसर हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा ने फरमाया कि मेरे फर्जंद की अजीम शान है। हमने कहा, खुदा की कसम, इससे ज़्यादा बाबरकत कोई फर्जंद हमने नहीं देखा। फिर हमने बहाने से काम लिया और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि हम मक्का मुकर्रमा की गर्मी की शिद्दत और इसकी वबा से बेखौफ नहीं हैं। अल्लाह न करे कि इस फर्जंद को कोई परेशानी लाहक हो। अगर आप इजाज़त दें तो बेहतरी इसी में है कि हम इस फर्जंद अर्जुमंद को अपने कबीले में फिर से ले जाएं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त मज़ीद वहाँ रहें। हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने के बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे सपुर्द किया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने कबीला में ले आए। उस सफ़र में जो वाक़यात पेश आए उनमें से एक ये था कि हम हब्श के नसारा के एक गिरोह के पास से गुजरे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तेज़ नज़रों से देखा और अपने काम को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हो गए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को देखते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे पाक की सुर्खी मुबारक को देखते थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे फर्जंद की आंखें दर्द की वजह से सुर्ख हैं? मैंने जवाब दिया, नहीं। उन्होंने पूछा, ये बताओ कि इसकी आंखों की सुर्खी कभी जाती भी रहती है? मैंने कहा, नहीं। इस पर उन्होंने कहा, तुम्हें जिस कदर दौलत चाहिए हम तुझे देते हैं, हम पर एहसान करो और ये फर्जंद हमें दे दो ताकि हम इसे हबशा में ले जाएं, क्योंकि ये बच्चा ऊंची शान वाला है। हमने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि एक पैगंबर बाकी है जो हरम पाक में पैदा होगा। हमारा ख्याल है कि उसकी पैदाइश हो चुकी है या होने वाली है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उनसे डर गई, रात का इंतज़ार किया और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल पड़ी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कबीले में पहुँचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम पर रोज़ बरोज़ अल्लाह ताला के इनामात होते गए, यहाँ तक कि हम कौम के सरदार हो गए और हमारी कौम हमारी मोहताज थी। हम खेती और दूध में हद्दे कमाल को पहुँच गए। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा सफ़र मुबारक कबीला बनी साद की बस्ती से मक्का मुकरमा की जानिब था। इस सफ़र मुबारक के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा के सफ़र पर रवाना हुए ताकि आपको आपकी वालदा माजदा और आपके जद्द अमजद के सपुर्द कर दें। जब हम मक्का मुकरमा के नज़दीक पहुँचे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह बिठा दिया और ख़ुद क़ज़ाए हाजत के लिए चली गई। जब वापस आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद न थे। मैंने बहुत ढूंढा मगर आप कहीं न मिले। जब मैं मायूस हो गई तो मैंने अपना हाथ अपने सर पर रखा और आहुजारी करने लगी। मैंने लोगों से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है जो मैंने यहाँ पर बिठाया था। उन्होंने कहा, कौन सा बच्चा? मैंने जवाब दिया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। लेकिन किसी ने जवाब न दिया। मैं रो रही थी कि इसी असना में एक बूढ़ा शख्स
لاٹھی ٹیکتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ سعدیہ، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، میں نے محمد بن عبداللہ کو ایک مدت تک دودھ پلایا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ان کو ان کے دادا اور والدہ کے پاس پہنچا دوں اور ان کی امانت ان کے سپرد کر دوں، لیکن وہ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، رو نہیں اور غم نہ کرو، میں تجھے ایسے عالم کا پتہ بتاتا ہوں جو تیرے فرزند کے حالات جانتا ہے۔ اگر اس نے چاہا تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں ان تک پہنچا دے۔ میں نے کہا، تجھ پر میری جان قربان ہو، مجھے بتا وہ کون ہے۔ اس نے کہا، وہ سب سے بڑا بت حبل ہے، جو کہ بڑے مرتبے والا ہے۔ میں نے کہا، خرابی ہو تیری، کیا تجھے علم نہیں کہ جب اس فرزند پاک کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو ان بتوں پر کیا گزری تھی؟ وہ سب ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ بوڑھا مجھے زبردستی حبل بت کے پاس لے گیا اور اس نے 7 مرتبہ حبل کا طواف کیا، اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس نے میرا مقصد حبل کے سامنے بیان کیا۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اپنی زبان سے ادا کیا تو حبل اور دوسرے تمام بت زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ میں نے بوڑھے کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا اور لاٹھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی تھی، وہ ہیبت سے کانپ رہا تھا۔ پھر بوڑھے نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، تیرے فرزند کا ایک پروردگار ہے جو اسے ضائع نہیں ہونے دے گا، تیری امانت صحیح سلامت تجھے لوٹائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اس بات سے ڈری کہ کہیں یہ خبر حضرت عبد المطلب تک نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ جب میں عبد المطلب کے پاس آئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم فکر مند اور پریشان نظر آ رہی ہو اور تمہارے ساتھ محمد نظر نہیں آ رہے؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آج رات محمد کو لے کر آئی اور جب مکہ مکرمہ کے بلند حصہ میں تھی تو وہ مجھ سے الگ ہو کر کھو گئے۔ خدا کی قسم مجھے خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور میں نے آپ کی بڑی تلاش کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو ان کو خیال ہوا کہ قریش میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گیا ہوگا اور نعوذ باللہ ہلاک کر دیا ہوگا۔ پھر آپ کو ہی صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی کہ اے آل غالب، میرے پاس آؤ۔ سب لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت میں دوڑے، کیونکہ کوئی شخص ان کے غصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب تمام قریش اکٹھے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب سے قریش نے پوچھا، اے سردار، کیا معاملہ درپیش ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا فرزند محمد گم ہو گیا ہے۔ قریش نے کہا، اے سردار، سوار ہو جائیے، ہم بھی سوار ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اور تمام قریش سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اور مکہ مکرمہ کی تمام جگہوں پر تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب مسجد حرام میں آئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب مناجات میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ محمد کا محافظ اللہ ہے اور وہ آپ کو اپنی حفاظت سے کبھی دور نہ فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اس آواز کے جواب میں پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ آواز آئی، تہامہ کی وادی میں ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ کیلے کے ایک درخت کے نزدیک تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب تہامہ کی وادی کی طرف چل پڑے۔ رستے میں جناب ورقہ بن نوفل ملے، وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیے، یہاں تک کہ جب وادی تہامہ میں پہنچے تو دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور اس کے پتے چن رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 یا 7 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ام ایمن کے ہمراہ
اپنے والد اور اپنے رشتہ داروں کو جو کہ مدینہ منورہ میں تھے ملنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور اپنے قبیلے بنی عدی بن نجار میں آئیں۔ 1 ماہ تک وہاں پر قیام کیا، اس مکان میں جسے دار النابغہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قبر مبارک وہیں پر موجود ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تیراکی سیکھتے تھے۔ ایک دن چاہے بنی عدی بن نجار میں مدینہ طیبہ کے لڑکوں کی ایک جماعت کے ساتھ تیر رہے تھے کہ آپ کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک یہودیوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جان لیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا آخری نبی ہوگا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو فوراً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بتائی۔ چنانچہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہو گئیں۔ اس واپسی کے سفر کے دوران جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھک گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ جب دوبارہ ہوش میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور پھر اسی جگہ مدفون ہوئیں۔ ناظرین، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر اختیار کیا۔ شام کے اس سفر مبارک کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی تو حضرت ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تاجرانہ حیثیت سے شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے اور سامان سفر باندھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سفر میں ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ چونکہ حضرت ابو طالب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑے جا رہے ہیں، تو اس پر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور قلب پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، میں ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، وہ ہرگز مجھ سے جدا نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے کبھی جدا ہوں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے قسم کھائی تو دوسرے عزیز و اقارب نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس فرزند کو جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں اسے کوئی شخص سفر میں کیسے لے جا سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابو طالب شش و پنج میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دینا چاہا کہ اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں تنہا بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے کہ تم آنسو بہا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے، شاید آپ آنسو اس لیے بہا رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، اس کے بعد کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہ کروں گا۔ چنانچہ شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر چل پڑے۔ حضرت ابو طالب سفر میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتے اور آپ پر اپنی نگاہ رکھتے۔ جب مقام کاربہ میں پہنچے، جو کہ بصرہ اور اس کے درمیان 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے، وہاں بحیرہ نامی ایک راہب کلیسا میں رہتا تھا، جو کہ نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے جب سے رہبانیت اختیار کی، اسی کلیسا میں اس نے اپنا قیام رکھا۔ اس کلیسا میں ایک کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ ناظرین، بعض کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے میں چلی آ رہی تھی۔ اس سال قافلہ بحیرہ کے پاس اترا، حالانکہ بارہا اس سے قبل بھی اس کے پاس سے ان لوگوں کا گزر ہوتا تھا، لیکن وہ ان پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہ کرتا اور نہ ہی کوئی بات کرتا تھا۔ اب جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پر پڑاؤ کیا تو بحیرہ نے
ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ جب بحیرہ کلیسا میں تھا اور قافلہ آ رہا تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے میں یوں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان ہیں اور آپ پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور اصل وجہ اس دعوت کی یہی بات تھی۔ چنانچہ جب قافلہ اس کلیسا کے نزدیک ہی ایک درخت کے سائے میں اترا تو بحیرہ نے اس وقت بھی دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ درخت کی شاخیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے سائے میں تشریف فرما تھے۔ جب بحیرہ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کی تو وہ کلیسا کی چھت سے اترا اور اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ راہب نے قافلہ والوں کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ سب کو بلا کر لائے۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے اس سے کہا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے بارہا گزرے ہیں، تم ایسا سلوک ہمارے ساتھ تو نہیں کرتے تھے، آج ایسی کون سی غیر معمولی بات ہو گئی؟ بحیرہ کہنے لگا، تم نے بالکل سچ کہا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن تم لوگ مہمان ہو اور میری یہ خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں تاکہ تم سب کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کم عمری کی وجہ سے قافلے والوں کے سامان کے پاس اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔ جب بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت جو اس کے خیال میں تھی اور جسے وہ جانتا تھا نہ دیکھی، تو پھر کلیسا کے چھت پر چڑھا اور اس بادل کو اسی طرح درخت کے اوپر سایہ فگن دیکھا تو چھت سے نیچے اترا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، میری درخواست یہ تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں، میرا خیال ہے کہ بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اے بزرگ، تیرے پاس آنے سے سوائے ایک لڑکے کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے تیرے پاس آنا چاہیے تھا، وہ لڑکا عمر میں سب سے چھوٹا ہے، اس لیے وہ ہمارے سامان کے پاس رہ گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ قریش کے ایک شخص نے جو انہی کے ساتھ تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ حارث بن عبد المطلب تھے، انہوں نے کہا، لات و عزا کی قسم، ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے کہ ہم سے عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا کھانے سے چھوٹ رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بحیرہ دیکھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سے باہر تشریف لائے تو وہ سفید بادل بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے تو بحیرہ راہب تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور آپ کو بڑی عزت و احترام سے بٹھایا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بحیرہ نے مہمانوں کو درخت کے سائے میں بٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ مجلس میں داخل ہوئے تو اس درخت کا سایہ جس میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ بحیرہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا، دیکھو اس درخت کا سایہ آپ کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے۔ بحیرہ آپ کو انتہائی غور سے دیکھنے لگا اور جسم پاک کے ان خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں اپنے پاس پاتا تھا، یہاں تک کہ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو بحیرہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے لڑکے، میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے پوچھوں ٹھیک ٹھیک جواب دے گا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس نے آپ کی قوم کو ان دونوں کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے
اور کسی چیز سے کبھی نہیں رہا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کی قسم، آپ مجھے وہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھتا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، جو تمہیں مناسب معلوم ہو وہ مجھ سے دریافت کرو۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، بعض نیند اور بیدار ہونے کے بارے میں اور بعض دوسرے امور کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور خواب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میری آنکھ سو جاتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکت کی علامات و صفات بیان فرماتے جاتے تھے، اور بحیرہ راہب ان صفات کو جو اس نے کتب سابقہ میں آخری نبی کی صفات کے طور پر پڑھ رکھی تھیں اس کے موافق پاتا تھا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی طرف دیکھ کر حضرت ابو طالب اور بعض مخصوص لوگوں سے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زائل ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ زائل ہوئی ہو۔ چنانچہ یہ علامت بھی درست نکلی، اسے اور زیادہ یقین ہو گیا، لیکن دل کی تسلی اور یقین کو تقویت پہنچانے کی غرض سے بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دوش مبارک سے کپڑا ہٹائیں تاکہ وہ مہر نبوت کا مشاہدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے دکھانا نہ چاہتے تھے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے دونوں آنکھوں کے نور، بحیرہ کو مہر نبوت کے دیدار سے محروم نہ رکھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوش مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی اور اس پر بوسہ دیا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بحیرہ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو طالب کے ساتھ محبت کو ملاحظہ کیا تھا، چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے ان سے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے والدین زندہ لوگوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے ان سے کہا، پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا، یہ لڑکا آخری نبی ہے، اس کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور اس کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ اسے شام نہ لے جائیں کیونکہ یہودی ان کے دشمن ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں تو خطرہ ہے کہ وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ بہت جلد ان کو اپنے شہر پہنچا دیں۔ حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو بہت فکر مند ہوئے، سامان تجارت کو بصرہ ہی میں فروخت کیا اور مکہ مکرمہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا اور خود تجارت کی تکمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ ناظرین، اس سفر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ چند یہودی روم سے اسی جگہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے قدیمی کتب کے مطالعے سے یہ بات معلوم کی تھی کہ اس زمانہ میں نبی آخر الزماں اس درخت کے نیچے ٹھہریں گے جو بحیرہ کے کلیسا کے نزدیک ہے۔ چنانچہ وہ روم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ 3 کاہن تھے جن کے نام ادریس، زریر اور تمام یاشمام تھے۔ جس روز قریش کا قافلہ آیا یہ بھی اسی روز بحیرہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بحیرہ سے کہا کہ آج کلیسا کے اس درخت کے نیچے محمد قریش کے قافلے کے ساتھ ٹھہریں گے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کو قتل کر دیں، اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ بحیرہ نے ان کا یہ ارادہ دیکھا تو ان کو اس کام سے منع کیا اور واضح دلائل کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اگر وہ آخری نبی ہیں جس کی تعریف و صفات تم نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہیں تو وہ شخص
جو توریت، زبور اور انجیل پڑھتا ہے ان کو نبی ہونے کے اعتبار سے کیسے نہیں پہچانے گا اور ان کے قتل کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہے تو کیا کسی شخص میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کو روک سکے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر بحیرہ نے کہا تم اس کام سے باز آ جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ بحیرہ کی بات سمجھ گئے اور اس کام کے کرنے سے باز آ گئے۔ ناظرین، جب حضرت ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے، تب جب بھی کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانا چاہتے تو حضرت ابو طالب بحیرہ راہب کی وصیت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے حملے کے خوف سے انہیں اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بالکل سفر نہ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ان کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 17 سال کی ہوئی تو ایک روایت کے مطابق حضرت زبیر بن عبد المطلب اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس بن عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے یمن کے سفر کا ارادہ کیا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ان کے ساتھ بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے۔ حضرت ابو طالب نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے۔ ناظرین، اس سفر کے دوران بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی چیزیں مشاہدہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے کامیاب سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس ضمن میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک شریف اور مالدار تاجر خاتون تھی۔ وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو تجارت کے لیے بھیجتی، تجارت میں شرکت بھی کر لیتی اور شرکاء کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتی۔ خود قریش کے لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، شرافت، اعلیٰ اخلاق اور دیانتداری کے واقعات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا اور درخواست کی کہ میرا مال تجارت لے کر میرے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تاجروں سے زیادہ معاوضہ دوں گی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے اس بات کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ اور ایک رشتہ دار خزیمہ بن حکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ جناب خزیمہ کو اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب رکھتے تھے اور سفر کے دوران ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوتے تھے۔ شام کے اس سفر تجارت میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی خلاف عادت چیزیں مشاہدہ کیں۔ یہ دیکھ کر اس کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ناظرین، شام کے اس سفر کے واقعات میں ایک واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ راستے میں بہت زیادہ تھک گئے اور سفر کرنے سے عاجز آ گئے۔ میسرہ نے اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اونٹوں کے منہ پر رکھے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اونٹ اسی وقت چلنے لگے اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ قافلے سے آگے آگے رہتے تھے۔ خزیمہ اور میسرہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس چیز کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سمجھا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ محمد کی شان بڑی اونچی ہے۔ ناظرین، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ اور شام کی سرحد پر پہنچے تو بحیرہ راہب کے کلیسا کے نزدیک قیام کیا۔ اس وقت بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر نستورہ راہب کلیسا کا قائم مقام راہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیسا کے نزدیک اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے جو سوکھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے سے
وہ درخت فوری طور پر سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس پر پھل لگ گئے۔ اس درخت کے گرد زمین پر بھی سبزہ اگایا۔ نستورہ راہب کلیسا کی چھت پر چڑھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ عربوں کی گفتگو میں بھی مجھ پر یہی بات سب سے زیادہ مکروہ اور ناگوار ہے۔ ناظرین، نستورہ کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا۔ وہ اسے دیکھتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کی طرف دیکھتا اور کہتا جاتا تھا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، یہ وہی ہیں، یعنی یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت کتب مقدسہ میں موجود ہے۔ خزیمہ یہ سب باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مکر کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے تلوار کھینچ لی اور قافلے میں موجود لوگوں کو آواز دے کر پکارا۔ قافلے میں موجود قریشی جناب خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، اے خزیمہ، کیا بات ہے؟ جناب خزیمہ نے راہب کی شکایت کی۔ اس پر تمام ساتھی جناب خزیمہ کے ساتھ راہب کی طرف لپکے۔ راہب ڈر کر کلیسا میں آ گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ پھر کلیسا کی چھت پر چڑھا اور پکار کر کہنے لگا، اے قافلے والو، کیوں مجھ سے ڈرتے ہو؟ خدا کی قسم، میرے نزدیک کوئی قافلہ تم سے زیادہ پیارا اس جگہ پر نہیں اترا، اور میں اس صحیفہ میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھتا ہوں کہ جس شخص نے اس درخت کے نیچے قیام کیا ہے اللہ کا رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ جو شخص ان کی فرما برداری کرے گا نجات پائے گا، اور جو شخص آپ سے دشمنی کرے گا وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ باتیں کر کے نستورہ راہب نے حضرت خزیمہ کو آواز دے کر نزدیک بلایا اور ان سے پوچھا کہ تجھے ان سے کس قسم کی نسبت ہے؟ حضرت خزیمہ نے جواب دیا کہ میں ان کا خدمتگار ہوں۔ پھر حضرت خزیمہ نے اونٹوں کا عاجز رہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے کی برکت سے قوت حاصل کرنا بتایا تو راہب نے کہا، اے خزیمہ، میں ایک راز تیرے سپرد کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے پوشیدہ رکھو گے۔ جناب خزیمہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ اس پر نستورہ راہب نے کہا، اس صحیفہ میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص تمام شہروں پر قبضہ کر لے گا اور تمام لوگوں پر فتح حاصل کر لے گا، اور کوئی بھی شخص ان کی بزرگی کی انتہا کو نہیں جانتا۔ اے خزیمہ، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ان کے بہت سے دشمن ہیں اور ان کے زیادہ تر دشمن یہودی ہیں۔ ناظرین، جب حضرت خزیمہ نے راہب سے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہا کہ میں چند صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جو پیغمبر تہامہ میں مبعوث ہوں گے وہ آپ ہی ہیں۔ میں لوگوں کو آپ سے عجیب محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ میں بھی آپ کے دوست کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دشمن کو دشمن خیال کرتا ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اور آپ کا مددگار ہوں۔ جب آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا تو آپ کی خدمت اقدس میں ضرور حاضری دوں گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح نستورہ راہب نے میسرہ غلام کو بھی بلایا اور اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں پوچھیں اور ایک ایک سوال کا اس سے جواب سنا۔ میسرہ نے راہب کو بہت سی باتیں بتائیں جو اس سفر کے دوران اس نے ملاحظہ کی تھیں، مثلا پرندوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کرنا اور آپ کے دست مبارک کی برکت سے کھانے میں برکت ہونا۔ یہ سن کر نستورہ راہب نے کہا، میں بڑی مدت سے ان کے انتظار میں یہاں پر وقت گزار رہا ہوں۔ اب اے میسرہ، تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جدا نہ ہونا اور اس سفر میں ان کے ساتھ رہنا اور شام مت جانا، کیونکہ وہاں پر ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ کاش کہ میں ان کے زمانہ بعثت کے وقت زندہ رہوں اور ان کی اطاعت کروں۔ ناظرین، اسی سفر کے دوران
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے معاملہ کرنے لگے۔ اس معاملے میں بحث شروع ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا، تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں تاکہ تیری سچائی کا علم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز لات و عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں ان سے زیادہ کسی اور کو دشمن نہیں سمجھتا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ یہودی نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہی ہے۔ اس کے بعد یہودی نے میسرہ سے علیحدگی میں کہا، اے میسرہ، خدا کی قسم تمہارے ساتھ آخری نبی ہیں۔ ناظرین، بالآخر میسرہ اور جناب خزیمہ نے اسی کام میں مصلحت دیکھی کہ سامان تجارت کو بصرہ میں فروخت کر دیں اور شام کی طرف روانگی کو موقوف کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تجارت بصرہ میں فروخت کیا اور دوسروں سے دگنا منافع حاصل ہوا۔ قافلے والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خاصا فائدہ ہوا۔ پھر مکہ مکرمہ کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی سخت ہو جاتی تو میسرہ دیکھتا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے بادلوں کی صورت آپ پر سایہ کیے رہتے ہیں اور آپ اونٹ پر بیٹھے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر 2 فرشتے بادلوں کی صورت سایہ فگن ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے اس سفر میں بہت زیادہ منافع کما کر واپس ہوئے اور جو مال وہاں سے خرید کر لائے اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فروخت کیا تو اس سے دگنا یا اس کے قریب ہو گیا۔ اس کامیاب سفر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت خوش ہوئیں اور بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔